अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज वज़ीर आज़म अपनी 13 रुकनी काबीना के साथ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इससे कबल कहा जा रहा था कि वो काफ़ी बड़ी फौज ज़फ़र मौज के साथ सऊदी अरब की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ मामलात ऐसे बने कि अब 13 रुकनी काबीना के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं। उनके साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा इस वक्त अपना हल्फ उठा चुके हैं, और खालिद मकबूल सिद्दीकी और शाहज़ैन बुख्ती और दीगर अफराद उनमें शामिल हैं जो सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए हैं। इस दौरे का मकसद न सिर्फ उम्रे की अदायगी है, बल्कि जो शाही मेहमान खाने के साथ साथ वहाँ पर उन लोगों से मुलाकातें हैं बादशाहों से, ताकि जो पाकिस्तान में इस वक्त तेल का बहरान और दीगर मामलात हैं उस पर भी बात की जा सके। लेकिन इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिनमें इजाफा नागुज़ीर करार दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ सकते हैं, 83 रुपये तक की इजाफे की एक समरी के बारे में कहा जा रहा था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर उसे मुस्तरद कर दिया है कि अब बार बार समरी को मुस्तरद करना और IMF के पास जाने के बाद IMF की बात को ना मानना वो कब तक नहीं मान सकते। क्या इमरान खान साहब जिन्होंने कहा था कि बजट जब तक नहीं आता, बजट तक हम पेट्रोल के प्राइसेस जो हैं उनको फिक्स रखेंगे और 150 रुपये पर हम उसको बरकरार रखेंगे, क्या उसी चीज़ को वो बरकरार रखे हुए हैं और जैसे ही बजट आता है उसके बाद कीमतों में इजाफा हो जाएगा, या कोई तदबीर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब या मिफ्ता इस्माइल साहब के पास मौजूद है कि वो इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस के साथ महंगाई को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। अलबत्ता पेट्रोल प्राइस के अलावा अगर हम देखें तो दीगर अशिया खुरनोश में कुछ कमी ज़रूर वाक़या हुई थी, जैसे कि आटे के बारे में, जो कि ख़ास तौर पर इस वक्त 400 रुपये का 10 किलो का आटा इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर फ़रोख्त किया जा रहा है और मार्केट्स में ऐसे बाजार लगा के दिया जा रहा है, लेकिन उसकी शॉर्टेज भी हो गई थी। लेकिन एक कोशिश जो हुकूमत की जानिब से की जा रही है, लेकिन क्या इस वक्त लोगों को दीगर मामलात में भी रिलीफ मिल पाएगा? बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है 4 रुपये तक तकरीबन। इस वक्त सिर्फ शहर कराची के लोग जो हैं इजाफी बिल पे करेंगे मार्च के मद में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि शहर कराची के लोग या पाकिस्तान भर में इस वक्त ऐसे मामला शुरू हुए हैं जिसमें अवाम मज़ीद परेशानी का शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर लोड शेडिंग की अगर हम बात करें जिसमें इजाफा देखा जा रहा है, और हर बाज़ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर 7 से 12 घंटे तक की भी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को ख़ास तौर पर रोज़ेदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किस तरीके से इस वक्त मामलात को दुरुस्त की तरफ ले जाया जा सकता है और किस तरह से अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है, इसके साथ अदालत का भी एक बहुत अहम फैसला सामने आया था जहाँ पर कहा गया था कि सूदी निज़ाम से पाक करना है, रबा से पाक करना है और पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से छुटकारा दिलाना है। 5 साल के अंदर किस तरह से वो सब चीज़ें मुमकिन हो पाएंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तारुफ कर रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल यूसुफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। सर, आपको खुशामदीद कहेंगे, आप तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो सबसे अहम बात चल रही है वो यही थी कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं जब सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हुए, उम्रे की नीयत से ही वो गए हैं वहाँ पर, लेकिन एक बड़ी काबीना को लेकर जा रहे थे जिनमें कहा जा रहा था कि 80 या उससे ज़ायद लोग जो हैं वो शामिल होंगे। लेकिन उसके बाद जब मीडिया पे ख़बरें आईं, सोशल मीडिया पे आईं, तो ग़ालिबन उन्हें अपना जो फ़ैसला है ऐसा लगता है कि वापस लेना पड़ा और अब 13 रुकनी वफ़द के साथ जो है वो रवाना हुए हैं। तो सर, आप क्या कहते हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी उनके साथ रवाना हुए, तो क्या ये सरकारी खर्च पे गए हैं, अपने खर्च पे गए, क्या मामला था सर? सर, अच्छा सर, मैं ज़रा जो अपने नाज़रीन हैं उनको ये बात बताता भी चलूँ कि जो सारा मामला यहाँ पर आया था वो क्या था। यहाँ पे जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जाने का इरादा किया और यहाँ से वो रवाना हुए हैं, तो उससे कबल सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मच गया था जब ये पता चला कि जनाब वो अपना एक चार्टर तैयारा या फिर PIA का जो तैयारा है उसके हवाले से वो ख़ास तौर पर जाना चाहते हैं। उसके अलावा 80 अफराद या उससे ज़ायद अफराद जो हैं उनको लेकर जाना चाहते हैं,
جس پر سوشل میڈیا کے اندر جب یہ بات گردش میں آئی تو اس کے بعد پھر جا کے کچھ معاملات کو ہم نے دیکھا کہ بدلے ہیں اور وزیر اعظم نے پھر فیصلہ اپنا ریورس کیا ہے. 13 رکنی وفد کے ساتھ وہ روانہ ہوئے ہیں اور اس کو ہم خوشائند کہیں گے یا کیا معاملات کہیں گے؟ سر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. جی تو جیسے میں نے کہا کہ عموماً ہمارے یہاں روایت ہے یہ کہ آخری اشرے میں حکمران جاتے ہیں جی اور وہاں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. یہ دورہ اس لیے اہم تھا کہ بہت مختصر مدت ہوئی ہے ان کے اقتدار سنبھالے ہوئے اور فوراً گئے اور شاہی خاندان سے ان کے مراسم بھی ہیں, پرانے تعلقات بھی ہیں. تو اس میں یقینی طور پر اقتصادی معاملات پہ بھی بات ہوگی اور وہ مجھے یقین ہے کہ سعودی عرب سے کچھ ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اچھا کیا ہے انہوں نے کہ مختصر کابینہ لے کے گئے اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے سعودی عرب کی بڑی اہمیت ہے ہر دو اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے بھی, اقتصادی اعتبار سے بھی اور دفاعی اعتبار سے بھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے نتیجے کیا ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ قبول کرے اور وہاں وہ جو دعائیں مانگے ملک کے لیے وہ قبول ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, اس وقت ہمیں اشرف غوری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اور اسلامک اکنامک کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے اور ماہر ہیں اس حوالے سے, جانتے ہیں سارے اس معاملے کو کہ کس طریقے سے معاملات پاکستان میں دنیا بھر میں ہو بھی رہے ہیں. اشرف صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو. السلام علیکم. اشرف صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی. اچھا اشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج ایک بہت بڑا فیصلہ ہم نے دیکھا عدالت کی جانب سے آیا ہے اور 5 سال کے اندر کہا جا رہا ہے کہ سودی نظام سے پاک کرنا ہے اور ربا جو ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کس طرح سے ممکن ہو سکے گا عدالتی حکم کے بعد کہ سودی نظام جو ہے اس سے پاک کیا جا سکے پاکستان کو؟ جی یہ بہت اچھی خوشخبری ہے اور فیڈرل شریعہ کورٹ کا ڈیسیجن دیکھیں 96 میں بھی آیا تھا, 96 میں بھی آیا تھا لیکن اس کا سپریم کورٹ میں اسٹے آرڈر لے لیا گیا تھا. تو یہ ملک جو ہے نا 96 سے ہی جو ہے تباہی کی طرف اور معاشی تباہی کی طرف پہنچ چکا ہے. آپ دیکھیں یہ جتنا بھی قرضہ ہے اور جو مہنگائی ہے یہ سود کی لعنت ہے اس قوم پر. اچھا دکھ اس بات کی ہوتی ہے, دکھ اس بات کا زیادہ ہوتا ہے کہ ابھی جو اسٹے آرڈر لینے پہنچیں گے نا وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی اسی گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے جو وہاں پہنچ جائیں گے. اور میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں جو یہ حرکت کرے گا وہ اب اللہ کے قانون کو چیلنج کرے گا, کیونکہ یہ شرعی سسٹم جو سودی نظام ہے یہ بالکل اگینسٹ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو سسٹم ہے اس کو جو فطری لا ہے, فطری قانون ہے, اس کو یہ تباہ کر دیتا ہے اور ڈس آرڈر کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے پاکستان میں مہنگائی کی. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا آیا ہوں کہ آج جو ڈالر 200 روپے تک کا پہنچنے والا ہے اور اگر یہ سودی معیشت سے اس ملک کو پاک نہیں کیا گیا یہ ڈالر 250 روپے تک کا پہنچ جائے گا. آپ اس پروگرام میں آپ یہ نوٹ کر کے رکھ لیں. اور دوسری بات جو اتنا بھاری سود یہ دے رہے ہیں, چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو, چاہے نواز شریف کی گورنمنٹ ہو, چاہے زرداری کی گورنمنٹ ہو, کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, سب کی پالیسی سودی پالیسی تھی. اور سودی پالیسی کی وجہ سے جو ہے نا یہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے. اس میں سارے قصوروار ہیں, اس میں عمران خان صاحب زیادہ قصوروار ہیں کہ انہوں نے 3 سال میں 25,000 ارب کا سود لیا. اگر وہ مدینہ کی ریاست بنانے کے علم بردار تھے تو سب سے پہلے معاشی نظام اس ملک کا اقتصادی نظام درست کرتے, پھر وہ چیلنج کرتے امریکہ کو. تب اچھے لگتے, تب میں مانتا کہ بھئی وہ پہلے اپنی اکانومی کو بہتر کرتے. پیوٹن کی طرح, رشیا کی طرح پہلے انہوں نے اپنی اکانومی کو اتنا اسٹیبل کر لیا, ایران کی طرح اتنا اسٹیبل کر لیا, کوریا کی طرح اتنا اسٹیبل کر لیا, تب وہ آپ امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے اچھے لگے. لیکن اگر آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اس کے آگے پیر پھیلا کے بیٹھ نہیں سکتے, یہ فطری بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل تو میں پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت اچھا ہے پاکستان کی تاریخ میں. اب اللہ کرے اس پر عمل درآمد, اس پر عمل ہو جائے اور عمل کرنا جو ہے ایک امپلیمنٹ ہو جائے. آپ بلیو کریں ٹیکنیکل ڈسکشن دیکھیں سود سے پاک جو ہے نا, اب بہت سارے لوگ ایسے ناواقف لوگ ہیں جو اس فائنینس منسٹری میں ہے, وہ یہ کہیں گے کہ اب کیسے ہوگی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے. دیکھیں ٹیکنیکل لیول پر ایسڈ بیسڈ اور انڈر لائن ایسڈ پر بات کریں. میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ سود کا متبادل جو ہے
وہ پروجیکٹ پارٹنرشپ انڈر لائن ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مانیٹری پیپر نہیں ہو. ٹھیک ہے. اچھا اشرف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اقبال یوسف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. ان سے بھی ہم یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی ہم کرنا چاہیں گے اقبال صاحب سے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے کیا وہ ان تمام چیلنجز کو, چاہے وہ اس وقت جو عدالتی حکم آیا ہے کہ سود سے نظام کو پاک کیا جائے گا پاکستان کو 5 سال کے اندر انہوں نے کہا کہ کیا جائے, یا دیگر معاملات ہم دیکھتے ہیں کہ IMF کے پاس جو جانا پڑا ہے اس وقت, تو آپ کی حکومت کس طرح سے عوام کو ریلیف دے پائے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ IMF کے ہی دباؤ پر 1996 میں جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد ہمارے معاملات بہت پیچیدہ تھے, اس میں ڈیلے ہوتے چلا گیا اور پھر اور ڈیلے ہوا. پھر 2007-8 میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی, ہماری خواہش تھی کہ ہم اس کو بہتر طور پر کریں, لیکن IMF کی بھی شرائطیں ہیں, اور دوسرا یہ کہ انٹرنیشنل پالیسی جو ہے اس میں سب سے زیادہ حائل ہوتی ہے. 5 سال کا ٹائم دیا ہے, اللہ کرے کہ ہو جائے, لیکن یہ بہت مشکل کام ہے. اس میں بہتری پیدا کی جا سکتی ہے اور کی جا رہی ہے. اسلامک بینکنگ کا نظام پاکستان کے اندر شروع ہو گیا ہے. وہ اسلامک بینکنگ کا نظام جو ہے وہ کتنا مضبوط ہوتا ہے وہ آگے دیکھنا پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ بتدریج اس کی طرف جانا ضرور چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے, لیکن مشکلات بین الاقوامی حالات کی وجہ سے بہت مشکل ہیں اور اس دعوے پہ عمل اللہ کرے ہو جائے. اچھا, آپ کے جو وزیر خارجہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ سب سے کم عمر ترین وزیر خارجہ بنے 33 سال اور کچھ مہینے کی عمر میں, اور ریکارڈ جو ہے انہوں نے اپنے نانا کا بھی توڑ دیا اور اس وقت جو ہے وہ وزیر خارجہ بن گئے. لیکن سر یہ فرمائے گا کہ کیا وہ اس وقت اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس منصب کو نبھا سکیں گے, پاکستان کو خارجی لحاظ سے مضبوط کر سکیں گے؟ ہم سب کی دعا یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوں اور انہیں کامیاب ہونا چاہیے, اس لیے کہ ماشاءاللہ انہوں نے گزشتہ 4-5 سالوں میں کافی ترقی کی ہے, کافی ان میں ٹھہراؤ بھی آیا ہے اور بہت زیادہ پالشڈ ہوئے ہیں, الحمدللہ آگے بھی جائیں گے. جہاں تک یہ ہے کہ کم عمری کا تو یقیناً ذوالفقار علی بھٹو جی کے اور ان کی تقریباً 33 سال پر, لیکن کچھ والدہ بھی سب سے کم عمر کے اندر وزیر اعظم بنی تھی, اور ایک روایت تو ہے, لیکن ان کی ذہانت پر ہمیں شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کامیابی کے راستے کھولے گا. بات ساری یہ ہے کہ جو حالات دنیا میں بن رہے ہیں ان میں بلاول بھٹو کیا رول پلے کر سکتے ہیں. ٹیم ہوتی ہے وزیر خارجہ کے ساتھ, اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری وزارت خارجہ ان کے ساتھ پورا تعاون کرے گی, اور وہ سیکریٹریٹ اگر پورا تعاون کرے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے, اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے, کیونکہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ اب دیکھا جائے گا شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ انتہائی سینئر اور تجربے کار تھے. سر ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اشرف صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا, ایک بریک ہے, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. اس وقت جو پاکستان ہے اس کو جو معاشی لحاظ سے معاملات اور خطرات رہے ہیں, خاص طور پہ اس وقت جو اکانومک صورتحال ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی, وہ کس سمت میں جا رہی ہے. وزیر خزانہ کی بات کریں جو کہ سابق ہیں شوکت ترین صاحب, وہ کہتے ہیں کہ IMF کے سامنے مفتاح اسماعیل صاحب لیٹ گئے ہیں, اور انہوں نے تو جو پالیسیز لے کر گئے تھے شوکت ترین صاحب, اور انہوں نے بہترین طریقے سے نبھایا تھا معاملات کو, لیکن جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں, ایسا ان کا کہنا ہے. کیا واقعی اس میں کچھ صداقت ہے, یا مفتاح اسماعیل صاحب کچھ کارکردگی دکھا سکیں گے, شہباز شریف صاحب کچھ اپنی کارکردگی سے متاثر کر سکیں گے؟ کیا کہیں گے اشرف غوری صاحب, کیا معاملات لگ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں, یہ فائنینس منسٹری کو جو ہے نا میں پچھلے 15 سالوں سے واچ کر رہا ہوں. پاکستان کی جو فائنینس منسٹری ہے اور کتنی حکومتیں آئی ہیں اور کتنی حکومتیں چلی گئی ہیں. مشرف صاحب کے دور میں شوکت عزیز صاحب ہوا کرتے تھے پرائم منسٹر, آپ کو پتا ہوگا. یہ شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر بنے, اس سے پہلے یہ وزیر خزانہ بھی تھے پاکستان کے, اگر آپ کو ریکارڈ میں تاریخ میں یاد ہو. یہ وہ وزیر خزانہ تھے جو کہتے تھے ہم نے کشکول توڑ دیا ہے اور اب ہمیں جو ہے IMF کے آگے نہیں جانا ہوگا. تو آج بھی مجھے بہت ہنسی آتی ہے ان کے پرانے اسٹیٹمنٹ کو سن کر پڑھ کر. پھر اس کے بعد کتنے شوکت حفیظ شیخ صاحب آئے, پھر اس کے بعد 90 دن میں بدلنے والے اسد عمر صاحب آئے, جن کو یہ خان صاحب عمران خان صاحب لے کر آئے. ان کے بھی بڑے دعوے تھے کہ 90 دن میں بھی بڑا حیران تھا کہ 90 دن میں پاکستان کی معاشی صورتحال جو پچھلے 60-70 سالوں سے بالکل تباہ ہو چکی ہے وہ کیسے ٹھیک کریں گے. تو ان کے پاس کسی کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. بہترین جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے آج دیا ہے 27ویں روزے کو, وہ فیڈرل شریعہ کورٹ نے جو آرڈر پاس کیا ہے
وہ یہی ہے کہ جب تک یہ سودی نظام، یہ سودی سسٹم ختم نہیں ہوگا، کوئی فائنینس منسٹری جو ہے، کوئی فائنینس منسٹر کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہے۔ جب دیکھیں کسی عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہو تو وہ دیوار ٹیڑھی ہی اٹھتی ہے اور اوپر تک ٹیڑھی ہی اٹھتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی جو بیسک ہے وہی خراب ہے۔ اب بات آئی، آپ نے کہی کہ جی شوکت ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ مفتاح اسماعیل صاحب تو آئی ایم ایف کے آگے بالکل ہی لیٹ گئے، تو یہی شوکت ترین صاحب ہیں۔ جب ان کو باہر سے بلایا گیا تھا تو یہ بھی بہت ایفیشینٹلی کہہ رہے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، میں بالکل ٹھیک کرتا ہوں سر۔ یہ تو بالکل کمانڈر ان چیف بن کر آئے تھے فائنینس منسٹری کے، انہوں نے تو آتے ہی ستیہ ناش کر دیا اور 25,000 ارب کا قرضہ اس پوری 22 کروڑ عوام پہ ڈیوائڈ کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں، وہ 25,000 روپے جو مزدور کماتا ہے، ٹھیک ہے، 150 روپے کا وہ پیٹرول جانے میں اور 150 روپے کا 150 روپے کا پیٹرول آنے میں وہ خرچ کرتا ہے، جو مہینہ 9,000 روپے بنتا ہے، تو اپنی تنخواہ کا وہ 10,000 روپیہ تو فیول میں ہی خرچ کر دیتا ہے، اور اگر وہ رینٹ پہ رہتا ہے بیچارہ تو 15,000 تو وہ اپنے گھر کا کرایہ دیتا ہے، تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ آپ اس کو بھی تو واچ کریں نا۔ پاکستان میں 80% لوگ غریب ہیں، یہ ان کی بڑکیاں اور ان کی باتیں رہنے دیں، یہ سارے سودی سسٹم کے پڑے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی گھٹیوں میں سود ہے، اور سود جو ہے وہ اللہ کی جنگ ہے۔ مجھے بتائیے گا اشرف صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا اس وقت جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ نہیں بڑھا رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ کس طریقے سے نہیں بڑھا رہے ہیں؟ کیا خان صاحب نے جو بات کہی تھی اس کے حوالے سے؟ پیٹرول پرائسز ابھی ان کو بڑھانے پڑیں گے، شہباز شریف صاحب کو بالکل بڑھانے پڑیں گے۔ ابھی یہ عید کی چھٹیاں ختم ہو جائیں تو ابھی یہ جو کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں، ابھی ظاہر بند ہوں گی ایک ہفتے تک، تو ظاہر انڈسٹری میں 1 مہینے تک کا تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی نہیں بڑھا رہے۔ نہیں، ابھی 15 دن بعد وہ بڑھائیں گے، اور چونکہ یہاں جو بجلی ہے وہ فیول جو ہے ہمارا سارا امپورٹڈ فیول ہے، باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، اس سے بجلی بنتی ہے، کبھی یہاں پر ڈیم کے پانی سے اور کبھی یہاں پر جو ہے تھرمل جو پوری دنیا میں جو ہے کوئلے اور پانی سے بجلی بنائی جاتی ہے۔ اس پر تو انہوں نے کام ہی نہیں کیا، اور میری گزارش ہوگی شہباز شریف صاحب سے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں کہ پاکستان میں کول انرجی کو اور جو پانی ہے، ایٹامک انرجی، دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی پاور کنٹری ہے، یہاں تو بجلی بنانا بہت آسان کام ہے۔ ونڈ انرجی کے حوالے سے کافی کام ہوا تھا سر ٹھٹا کی طرف، لیکن وہ پتہ نہیں کہاں تک کام پہنچا اب تک۔ سر جس ملک میں کوئلے کا خزانہ موجود ہے اور ایٹمی کنٹری ہے، اس ملک میں کیا بجلی بنانے کی مشکلات ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ونڈ تو ان کی ضرورت ہے جو ایٹمی پاور نہیں ہے، ونڈ تو ملیشیا کی ضرورت ہے، ونڈ تو یہاں کی یو اے ای کی ضرورت ہے۔ سر اس ملک میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے کوئلے کے خزانے دیے ہیں، آپ کیوں نہیں یوز کرتے اس کو؟ اور وہ سیاست کی نظر ہو چکے ہیں۔ اور جہاں تک ایٹمک انرجی کی بات کر رہا ہوں کہ اب پاکستان ایک ایٹمک پاور ہے، یہاں تو بجلی بنانا پانی سے بہت آسان ہے، اس پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے، اس کے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں۔ بات ساری یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بجلی کی پرائس کیوں نہیں، ادھر تو آئی ایم ایف کا بڑا پریشر ہے کہ ساری سبسڈیز کو ختم کیا جائے، ٹیکس کو بڑھایا جائے تاکہ آئی ایم ایف کو سود ملے۔ آئی ایم ایف کی تو دکان چل رہی ہے اس ملک سے، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ نے آج آرڈر پاس کیا اس پر امپلیمنٹ ہو۔ 96 میں بھی اس کے دباؤ کی وجہ سے اس پر اسٹے آرڈر ملا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 2019 اور 2020 میں 8 ارب ڈالر کے اوپر 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کا سود دیا ہے، انٹرسٹ دیا ہے۔ یہ بتائیں، یہ جو خان صاحب پچھلی گورنمنٹ میں چیخ رہے تھے کرپشن، یہ جو 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کا جو سود ہے یہ انہوں نے قومی خزانے سے دیا ہے۔ کیوں دیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا سود دینا جائز تھا؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ ٹیکنیکل لیول پر بات کریں، ان کو پارٹنرشپ میں لے کر آئیں۔ دیکھیں میں سولوشن کی بات کرتا ہوں کہ آپ ان کو پارٹنرشپ پہ لے کر آئیں، پاور سیکٹر میں پارٹنرشپ کریں، پروجیکٹ فائنینسنگ کریں۔ اتنے بڑے بڑے یہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں، میگا پروجیکٹ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو پارٹنر بنا لیں۔ اگر آپ کی ضرورت ہے ان کا پیسہ تو اس کو پھر اسی طرح ایسٹ بیس فائنینسنگ کریں، ایگریکلچر میں بہتری کی طرف نکالنے کی گنجائش ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا اشرف صاحب، ایک بات صاحب سے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ اس وقت پیٹرول پرائز جو ہے وہ فی الحال تو 150 پہ روک دی گئی ہے، لیکن جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ 150 روپے بھی بہت زیادہ بڑھا دیے ہیں، عوام کو مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اب جب آپ حکومت میں آئے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ بڑھانا پڑیں گے پیسے، تو سر یہ اتنا تضاد کیوں رکھا ہوا ہے آپ نے؟ والد صاحب کی بات کو میں آگے تھوڑا سا وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے انہوں نے کہا کتنی چیزیں ہمارے یہاں ہیں، پیٹرول،
کہ ذخائر ہمارے یہاں ہیں لیکن نہیں. آپ کو یاد ہوگا جب عمران صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی تو بڑا شور مچا تھا کہ کراچی سے 150 یا 200 کلومیٹر پر پیٹرول کے ذخائر اور گیس کے ذخائر دستیاب ہوئے اور 2-4 روز کے اندر ہم اعلان کرنے والے ہیں. لیکن کیا ہوا کہ آپ کو وہ فیصلہ اس پر عمل ہے. یہ نہیں کہ وہاں پہ نہیں کوئی ڈرامہ نہیں تھا, وہ ذخائر ہیں, لیکن وہی کہ بین الاقوامی قوتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اقتصادی طور پہ ترقی کرے. چلو اب آپ لوگ تو کروا سکتے ہیں نا, اب آپ کی حکومت آ گئی, اب سارا پورا سلسلہ چل رہا ہے. پرابلم ساری یہی ہے کہ ہم ایک آزاد خود مختار ملک نہیں ہیں. اپنے قیام سے لے کے آج تک میں ہمارا ہی نہیں بلکہ نوآبادیاتی نظام کا جو ہم کہتے ہیں خاتمہ ہو گیا اور نہیں ہوا. جتنے بھی نوآبادیاتی نظام کے تحت ملک آزاد ہوئے ان کے سب کے مسائل جو ہیں وہ اس ترقی کرنے کے. اب گزارش یہ ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اقتصادی معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ مشکل فیصلے آپ کو کرنے ہوں گے, لیکن ان فیصلوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں پر بھی غور کرنا ہوگا. جیسا کوئلے کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں ایٹامک بجلی بنا سکتے ہیں, لیکن ہمیں چونکہ ہم غلام ہیں ہمیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, شہباز شریف والی بات کر دیا آپ نے کہ ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ہے کہ حقیقت ہے اس پرائس کی بات بتا دیں ذرا. ڈکٹیشن پر عمل کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے پر قرضوں کا بوجھ ہے. بالکل صحیح کہا, انہیں آئی ایم ایف کی دکانداری ہے تو وہ کیوں. اس کا مطلب ہے وہ جو آپ جو ہے جب حکومت سے باہر ہوں گے تو آپ کو 150 روپے مہنگا لگے گا پیٹرول, اور جب حکومت میں آئیں گے تو آپ کو لگے گا سستا ہے. اس وقت جو صورت حال تھی اس وقت ڈالر کتنا 130 روپے کا تھا جس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے. پھر معاملات خراب ہوئے نا دنیا کے اندر. اس وقت کووڈ نہیں آیا تھا, کووڈ کے آنے کے بعد بھی معاملات خراب ہوئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہاں کووڈ نے ہم پر اقتصادی دباؤ بہت زبردست ڈالا ہے اور جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن ہم آگے کیا سوچ رہے ہیں اب موجودہ سر 170 کا ڈالر تھا جب تقریباً 150 پہ انہوں نے روکا ہے, تو پیٹرول کو جو روکا ہے تو 170-175 کے درمیان ڈالر تھا. یہ اس سے پہلے کی بات ہے, ہم سوچ مچا رہے تھے کہ مہنگا ہے, لیکن یہ پیٹرول جب 150 ہوا ہے اس میں یقیناً 170 روپے کا تھا. بہرحال اب حالات جو ہیں دیکھیے بہتری کی طرف جانا چاہیے, اور یہ کہنا کہ جناب یہ صرف چند دنوں کی بات ہے. ہمیں لانگ ٹرم پالیسی اور شارٹ ٹرم پالیسی دونوں پر عمل کرنا چاہیے. ان کے پاس فائنینشیل مینیجر ابھی صحیح نہیں ہے. موجودہ حکومت کو بھی اپنی فائنینشیل ٹیم کے اوپر غور کرنا پڑے گا اور اس میں اچھے فائنینشیل مینیجر لانے پڑیں گے کہ جو معاملات کو بہتر کر سکیں. بالکل صحیح ہے. اچھا اشرف صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا بھی ذکر کیا سر نے کہ شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز بنائی جاتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی گئی کہ کوئی 20 سالہ پالیسی ہو یا ایک طویل مدتی پالیسی ہو کہ ملک کو کھڑا کہاں کرنا ہے. اب ویسے تو ہم بڑا کہتے رہے کہ 2025 میں ہم وہاں فلاں جگہ پہ, 2020 میں فلاں جگہ پہ, لیکن سر نظر نہیں آیا کچھ. دیکھیں اکنامک ایکسچینج کمیشن بنتا ہے جی, اکنامک ایکسچینج کمیشن انڈیا میں بھی بنا ہوا ہے. وہ سرویلنس ہوتا ہے, وہ مانیٹر کرتا ہے پوری اکانومی کو, گورنمنٹ آئے یا جائے, ٹھیک ہے. وہ بالکل امپارشل ایک غیر جانبدار ادارہ ہوتا ہے, وہ اکنامک کو مانیٹر کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نے آئی ایم ایف سے لون لیا ہے آپ اس کی ایلوکیشن کریں, اس کو ایلوکیٹ کریں کہ آپ نے اس کو کہاں یوٹیلائز کرنا ہے, اس کا ریٹرن کیا ہے. جیسا کہ ابھی یوسف صاحب نے, اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ فائنینشیل مینیجرز نہیں ہیں. فائنینشیل مینیجرز کے ساتھ فائنینشیل انجینئرز کی ضرورت ہے, اور یہ ان کو کہاں ملیں گے؟ یہ ان کو ملیں گے اسلامک بینکنگ, اسلامک بینکاری کے لوگ اٹھانے ہوں گے, ان کو اوپر لانا ہوگا. اور یہ جتنے بھی سودی اور امپورٹڈ لوگ باہر سے آئے ہوئے ان کو بھگانا ہوگا, کیونکہ انہوں نے بیڑا غرق کرا اس ملک کی معیشت کا. یہ جتنے بھی اسلامک بینکنگ کے, اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کے لوگ ہیں ان کو پروموٹ کریں, ان کو فائنینس منسٹری میں لائیں, ان سے پالیسیز بنائیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ 5 سال تو فیڈرل شریعہ کورٹ نے کہا ہے, یہ 2 سال میں پاکستان کی اکانومی سیدھی ہو جائے گی. اور اس موڈ میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بہت بڑا انفلوئنس ہوگا, بڑا دباؤ ہوگا, بڑا پریشر ہوگا. لیکن اسلامک موڈ آف فائنینس سے آپ کو میں ایک اور بات بڑی اہم بتاؤں کہ فائدہ ورلڈ بینک کو بھی ہوگا اور آئی ایم ایف کو بھی ہوگا. یہ جتنا سود کماتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اس ملک سے کمائیں گے, اور اس ملک کو سود کی لعنت سے بھی بچایا جا سکے گا. کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ میں نے آپ کو کہا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, اس کے جو نیچرل لا اس کو مینٹین کرنے کو کہتا ہے. یہ فطری قانون ہے, یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے. جب آپ سودی پالیسیز پہ چلیں گے
تو سسٹم اس کے اپوزٹ ہو جائے گا. جب آپ کوئی ایسا کام کریں گے جو قدرت کے خلاف ہوگا تو یہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب آپ کی اگینسٹ چلنی شروع ہو جائیں گی. بالکل سر. جب آپ اللہ کے نظام کے ساتھ چلیں گے تو اللہ کی ساری بنائی ہوئی چیزیں آپ کے ساتھ چلنے لگیں گی. بے شک. یہ ایک پریکٹیکل بات ہے. ایک پریکٹیکل بات ہے. جب یہ اس ملک سے سودی نظام کو ڈسکریج کریں گے سارے مل کے, سر وہ چاہے کتنے بھی مخالفین ہو سیاسی, چاہے نواز شریف ہوں چاہے عمران خان ہو, سارے ہیں تو مسلمان, ٹھیک ہے, یہ سارے ایک جگہ بیٹھ کے اس کو کنسیڈر کریں اپنے تمام اختلافات. اچھا سر, ویسے کہا تو جا رہا ہے اشرف صاحب کہ 30% جو ہے پاکستان میں سودی نظام کا خاتمہ تقریباً 30% ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ 70% پہ کام ہونا ہے. سر ربا کے حوالے سے بھی بات آئی. بڑا 30% وہ کیا ہے, آپ کو اسلامک بینکنگ آپ دیکھیں یہ 30% ہی ہے, بلکہ 30% بھی نہیں ہے, 10% ہے. آٹے میں بالکل نمک کے برابر ہے. ہمارا جو کائبور ہوتا ہے, جو انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جو آج 14% ہے, وہ تو پورا بیس کرتا ہے آپ کی سودی معیشت کے اوپر. اسلامک بینچ مارک لے کر آئے نا آپ جتنا بھی یہ کنونشن سسٹم ہے, جتنی بھی فائنینشیل مارکیٹ ہے, اس کو کوموڈیٹی میں کنورٹ کر دیں. جب آپ اس کو کوموڈیٹیز میں کنورٹ کریں گے, اس کے نیچے انڈر لائن ایسٹ ہو جائے گی, تو 80% سود کا عنصر ختم ہو جائے گا, اور باقی جو 20% ہے اس کو شریعہ کمپلائنس کر لیں. ایسے ہمارے مفتی حضرات ہیں جو بینکنگ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, لاجواب کام کر رہے ہیں, اور ایسے بہترین متبادل پیش کر دیے ہیں, لیکن المیہ یہ ہے کہ آگے نہیں آنے دیا جا رہا. صحیح ہے. اچھا سر, میں رکھا جا رہا ہے کہ ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. بالکل سر, میں چاہوں گا کہ آپ ربا کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی عدالتی, اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ پاکستان جو ہے اس کو بہتری کی طرف کس طرح سے لے کے جایا جا سکتا ہے. سر فائنل کامنٹ کر دیجیے گا. بالکل, بہتری کی طرف سب سے پہلے جو یہ آرڈر آیا ہے اس پر امپلیمنٹ کیا جائے, اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کیا جائے, ایکسچینج کمیشن بنایا جائے, اور ایک اسلامک فائنینشیل منسٹری کے جو لوگ ہیں ان کو اپوائنٹ کیا جائے. اور سودی نظام کو دیکھیں, ایک دم تو آپ ختم نہیں کریں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کا ریپلیسمنٹ آپ لے کر, ریپلیسمنٹ آلریڈی موجود ہے, اس پر امپلیمنٹ کریں. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے ٹیکنیکل لیول پر جو بات ہو رہی ہے وہ بات اب کری جائے, پارٹنرشپ کی بنیاد پہ کی جائے. اب ان سے بات کی جائے, انڈر لائن ایسٹس پہ بات کی جائے کہ ٹھیک ہے یہ جو فنڈ ہے اب ہم اس کو یہاں فلاں پروجیکٹ میں ایلوکیٹ کر رہے ہیں, اور اس کا چیک اینڈ بیلنس بھی وہی رکھیں گے. اس سے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی, اس سے کرپشن بھی ختم ہوگی, اس سے ریونیو جنریٹ ہوگا. اور 20 سال کی پارٹنرشپ میں کیا ہوگا کہ وہ اپنا پرنسپل اماؤنٹ اور اپنا پروفٹ لے کر باہر چلے جائیں گے, اور یہ ایسٹ پاکستان کا بن جائے گا, اور جو جنریٹ ہوگا ریونیو وہ ہمیشہ کے لیے اس ملک کا ہوگا. یہ ہوتی ہے اسلامک فائنینسنگ. بالکل جناب, بہت شکریہ اشرف صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. یقیناً آپ کی تجاویز اپنی جگہ, لیکن اس کا رد عمل ضرور ایک آئے گا, اور ایک جب اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً ایک رد عمل تو دیکھنے میں آئے گا. اقبال یوسف صاحب کی طرف ہم جائیں گے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اقبال صاحب, یہ جو ساری صورتحال ہے آپ نے جان ہی لی, اکانومی کے حوالے سے بھی, لیکن سیاست کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا. ایک بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس وقت ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں گل نمروز صاحب, اور ہم انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے. لیکن اقبال یوسف صاحب, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ان کی طرف جاؤں گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ معاشی لحاظ ہو یا خارجی لحاظ ہو, اس پر کافی زیادہ آپ کو ٹف ٹائم ملے گا. تو کیا بلاول بھٹو سرداری صاحب کا جو سوال ہم چھوڑ کے گئے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کا مقابلہ وہ کر پائیں گے, کیونکہ انہی کا مقابلہ ہے, وہ آپ کی جماعت کے رہ بھی چکے ہیں. سر, حکومت میں آنے کے بعد مقابلہ کم ہوتا ہے, آپ کی کارکردگی کی دیکھی جاتی ہے. اور سر کارکردگی کا مقابلہ دیکھیں, ابتدا ہے, ابھی تو ان کو 72 گھنٹے بھی نہیں ہوئے, ابھی ایک ہفتے کے بعد اور چیزیں صلاحیتیں ان کی سامنے آئیں گی. اور یقینی طور پر جیسے میں نے کہا نا کہ ہم جو اتنا بار بار کہتے ہیں کہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بہت تجربہ کار سینئر, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ کتنے سینئر اور کتنے تجربہ کار ہیں, لیکن ہمیں بلاول سے اچھی امیدیں ہیں, اور صرف بلاول سے نہیں پوری حکومت سے بھی اچھی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ کچھ حالات بہتر ہوں گے. بات یہ ہے کہ جتنا پولرائزیشن بڑھ رہا ہے سوسائٹی میں اور انسرٹنٹی بڑھ رہی ہے, اور تو یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اس تصادم سے بچنا ہے, اور تصادم سے بچنے کے لیے سب سے پہلے عوام کو ریلیف دینا ہے, اقتصادی معاملات درست کرنے ہیں. بالکل, اگر آپ اقتصادی معاملات درست رکھیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے تو کسی حد تک لوگوں کو بھی ایک ریلیف ملے گا. بالکل سر, میں گل نمروز صاحب کی طرف جانا چاہوں گا, خوش آمدید کہوں گا گل نمروز صاحب آپ کو. سر یہ فرمائیے گا کہ
شاہ محمود قریشی صاحب کا میں نے بھی سوال کیا. بلاول صاحب جو ہیں وزیر خارجہ بن چکے ہیں, کم عمر ترین وزیر خارجہ ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی کارکردگی کا بھی مقابلہ ہوگا, لیکن سر آپ کی سیاسی جماعت میں سب سے زیادہ مشورے دینے والے بھی وہی ہیں. آپ پارٹی کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ وزیر خارجہ کیسے تھے وہ, بلاول کیسے, فرمائیے گا سر. بلاول صاحب شکریہ. بلاول صاحب جو ہے وہ ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور پھر وہ لوگ جو امریکہ کے سازش پہ, جو امریکہ کے کہنے پہ, جو امریکہ کے غلام بن کر اس ملک پہ مسلط ہوئے, ان سے ہم یہ کیا توقع رکھیں کہ وہ آزاد پالیسی بنائیں گے اور ان کی پالیسی اس ملک کے لیے بہتر ہوگی. ہمیشہ ان لوگوں نے پاکستان کے خلاف کام کیے, انہوں نے وہ کام کیے جس سے ہمارے پاکستان کی امیج خراب ہوا ہے. یہ تو ابھی جس طریقے سے یہ مسلط ہوئے, یہ کرپٹولا جو کہ اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز کے اوپر ہے, اور یہ آنے کا جو ان کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر جو کرپشن کے کیسز ہے وہ یہ ختم کرے, یہ نیب کو ختم کرے, یہ FIA کو ختم کرے. اور ان کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے کرپشن کے کیسز کو ختم کرے اور ملک سے فرار ہو جائیں. صحیح ہے. انشاءاللہ جس طریقے سے یہ امریکہ کے غلام جس طریقے سے اس ملک پہ مسلط ہوئے, انشاءاللہ تعالی عید کے بعد عوام سمجھ چکا ہے. اب عوام کو آپ ووٹ پہ لائیں گے. اچھا گلنور صاحب, یہ بالکل سر میرے سوال بھی لے لیجیے گا. کیا تھا کیا ان کے باپ کے پیسے ہیں؟ یہ عوام کا ایک ٹائم کا کھانے کا پیسے نہیں ہے عوام کے پاس. صحیح سر, وہ اب وہ 80 لوگوں کو لے کر نہیں گئے سر, وہ 13 لوگوں کو لے کر گئے. میڈیا کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور خاص کر سوشل میڈیا کا, کہ انہوں نے اس پہ آواز اٹھایا, اور یہ ان کا جو پروگرام تھا وہ انہوں نے کینسل کر دیا. نہیں تو یہ تو تقریباً وہ طیارہ لے کے جا رہے تھے, کروڑ اربوں روپے کے جو نقصان یہ کر رہے تھے. ہمارے ملک میں تو لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں. ہاسپٹل میں جائیں, آپ جناب ہاسپٹل میں جائیں, سیول میں جائیں, باقی ہاسپٹل میں جائیں. اچھا گلنمرو صاحب یہ فرمائیے گا سر, پیسوں کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ہے. گلنمرو صاحب یہ فرمائیے گا, ملک سنبھالنا ٹھیک ہے سر, یہ فرمائیے گا اس وقت پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہے سر؟ سوال کا جواب دے دیں. پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس وقت کون ہے سر؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس ٹائم عثمان بزدار صاحب ہیں. اچھا. اور جس طریقے سے وہاں الیکشن ہوا تھا, جس طریقے سے اسمبلی کو کہ انہوں نے جو پامال کیا اسمبلی کو, وہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. انشاءاللہ بزدار صاحب ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. سر حمزہ شہباز صاحب کو حلف لینے کا کہا ہے عدالت کی جانب سے, آج رات 12 بجے تک آپ کو حلف لینا ہے. سر کیا ہوگا؟ یہ تو ایک عجیب سا آئینی بحران ٹائپ پیدا ہو گیا سر, آئینی اور قانونی دونوں. اب عدالت مجھے ایک بات بتائیں. عدالت ہمارے معزز عدالت ہے, ہمارے جج صاحبان ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طریقے سے عدالت نے فیصلے کیے, عدالت نے جو فیصلہ کیے, جن لوگوں نے ہمیشہ عدلیہ کو گالیاں دی, جن لوگوں نے ہمیشہ اس ملک کے اداروں کو گالیاں دی, جن لوگوں نے ہمیشہ اس ملک کے فوج کو گالیاں دی, ان کو عدلیہ نے اس ملک پہ مسلط کر دیا. یہ عدالت کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ سر ویسے قومی اسمبلی میں صورتحال یہ تھی کہ سر آپ کو ہٹایا گیا ہے ووٹوں سے ہٹایا گیا ہے. قومی اسمبلی کی صورتحال اگر ہم بتائیں, وہاں پہ تو کسی نے بھی آپ کے جن کو آپ لوٹا کہتے ہیں ان میں سے تو کسی نے بھی ووٹ نہیں دیا. ان کے بغیر ہی آپ کے جو صرف اتحادی ہٹے ہیں, تو وزیر اعظم صاحب ہٹنے پہ مجبور ہو گئے. سر دیکھیں وہ ہٹنے پہ مجبور ہو گئے, لیکن جو سازش ہوئی تھی, مجھے آپ ایک بات بتائیں, ایک قانونی رائے جن کا تھا وہ استعمال کرتے ہیں, اس سے کوئی نہیں, جمہوریت ہے. لیکن جب باہر کی سازش اور باہر کی مداخلت, امریکہ کی مداخلت, اگر ہمارے ملک کے اندر وہ مداخلت کرے, وہ سازش کرے, اور یہ جو ٹولہ ہے یہ ان سازش کا حصہ بنے, تو یہ کیسے قانون ہو گئی, یہ کیسے انصاف ہو گئی؟ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے عدالت نے سیدھے ایک ایسا میسج دیا دنیا کو کہ جو ہمارے فوج کو گالیاں دیں گے وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا, جو ہمارے ملک کے سر یہ آپ کا اپنا ایک نظریہ پوائنٹ آف ویو ہے نا سر. سر ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کا دوسرا ہو, میں معلوم کر لیتا ہوں سر, اقبال صاحب سے معلوم کر لیتا ہوں. اقبال صاحب کیا یہ نظریہ جو ہے یہ ان کا یقیناً ہو سکتا ہے, پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر امریکہ مخالف نعرہ بہت بکتا ہے, اور بکنا بھی چاہیے, تو ہماری تمام تر اس کے باوجود, لیکن جو موجودہ صورتحال کے اندر ساری صورتحال بنی ہے, ہم نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا, اور اس آئینی راستے کو اختیار کرتے ہوئے اس میں جتنی بھی قانونی پیچیدگیاں آئیں, معاملات بگڑے, ان سب کے باوجود آئینی طریقے سے ایک حکومت تبدیل ہو گئی, اور کوئی بڑا بحران پیدا نہیں ہوا.
اگر خدا نہ خواستہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی، وہ معاملات کچھ ہوتے، تو اس وقت صورتحال میں بڑی افراتفری ہوتی. ملک کو افراتفری سے بچایا گیا. میں نہیں کہوں گا کہ نظریہ ضرورت کا استعمال کیا گیا. جہاں تک امریکی مداخلت ہے، امریکی مداخلت اور امریکی یا بین الاقوامی قوتوں کا جو ہے ان کا عمل کب حکومت کی تبدیلی اور حکومت کو لانے میں نہیں رہا. ہماری حکومت بالکل ابھی بھی ایسے ہی ہوا. بالکل اگر ضیاء کا طیارہ نہ گرتا تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت مل سکتی تھی؟ انتخابات ہوئے تو انتخابات کے ذریعے سر کہ آپ کی حکومت بھی کوئی نہ کوئی سازش کے تحت نہیں، ایک حادثے کے طور پر. اچھا، حادثے کے طور پر اگر آپ دیکھیں مشرقی پاکستان کا سکوت ڈھاکہ ہوا، ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے. اس وقت بین الاقوامی قوتوں کی ضرورت تھی بنگلہ دیش کو بنانے میں، پاکستان کو توڑنے میں بین الاقوامی قوتوں کا ہاتھ تھا. اور یہ سب چیزیں اب کھلی کھلی سامنے آ رہی ہیں، ہر چیز سازش ہو رہی سامنے آ رہی ہے. اس وقت روس اور امریکہ ایک تھے پاکستان کو توڑنے. اب اسی طرح اس کے بعد جو مختلف ہوئے، تو سر یعنی پی ٹی آئی صحیح کہہ رہی ہے، ابھی موجودہ صورتحال میں ان کا نارا صحیح ہے سر. ان کا نعرہ امریکہ مخالف نعرہ آسانی سے بکتا ہے پاکستان، اس لیے امپورٹڈ حکومت جہاں تک امپورٹڈ حکومت، یہ تو یہ آئین کے تحت ہی آئی ہے نا. صحیح ہے، جیسا بھی جو بھی صورتحال بنی، لیکن آئین کے تحت. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا کہ بھائی کیا نہیں ہوا. ہاں بہت سارے داخلات ہوئے. پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے اندر بڑے تحفظات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوتا. لیکن یہ پورا بحران پیدا کیا گیا، اور اس کے اندر وہ قوتیں جو اقتدار میں لانے اور اقتدار سے نکالنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی تھی، ان کا ایک متوازن طریقہ کار رہا، جس کی وجہ سے ہم آج خانہ جنگی سے بچے ہوئے ہیں. اگر یہاں سر اب کیا آئندہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ عید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ ہوں گے. ہوں سڑکوں پہ. رانا ثناء اللہ صاحب کس طرح استقبال کریں گے سر؟ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی ہے نا کہ ہم اتنی زیادہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں جس سے تصادم کا خطرہ بڑھ رہا ہے. اگر تصادم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر تصادم ہوا تو ساری جمہوریت کی چادر لپٹ جائے گی. لیکن اس سے پاکستان کے استحکام کو خطرہ ہوگا، پاکستان کی بقا و سلامتی کو خطرہ ہوگا. اگر جمہوری نظام نہیں چلا تو آپ کو معلوم ہے ہمارے اطراف میں جو ہمارے دشمن ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل سر. اچھا گلزار مروت صاحب، اس وقت جو افراتفری ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر شروع ہوئی ہے، اور اگر ہم معاشی لحاظ سے دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ مستقل جکڑا چلا جا رہا ہے IMF کے پاس. ابھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے قریبی ایک ملک ہے سری لنکا، جہاں پر وہ دیوالیہ ہو چکا ہے. سر اگر اسی طرح کی صورتحال رہی اور تمام سیاسی جماعتوں نے سر نہیں جوڑے تو خدا نخواستہ پاکستان کے ساتھ بھی معاشی لحاظ سے کافی کچھ برا ہو سکتا ہے. تو کیا آپ لوگ عید کے بعد سڑکوں پر آئیں گے یا کچھ مشورے دیں گے؟ کس طرح سے اپنی کارکردگی کو لے کر چلیں گے؟ کیا پالیسی ہوگی سر؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ہٹایا تھا اور دوسرے دن جو عوام کے ریسپانس تھا، جو عوام کا غصہ تھا، جو عوام چاہتے تھے، یہ تو میں سلام کرتا ہوں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو کہ اس نے عوام کو پرامن رکھا، اس نے عوام کو امن کی کال دی، اس نے عوام کو پرامن احتجاج کی کال دی. نہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ نکلتے ہیں کہ ان چوروں کو چھپنے کا جگہ نہیں ملتا. اب ہمارا یہ جمہوری حق ہے، اور غیر جمہوری طریقے سے ایک امریکہ کے سازش کے اوپر، امریکہ کے مداخلت کے اوپر انہوں نے گورنمنٹ گرائی پاکستان میں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے ہٹایا. صحیح ہے. اب یہ ہماری جمہوری حق ہے کہ ہم نکلیں گے اور ہم اس ملک کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں گے. ہم اس ملک کی عوام کے غیرت کے لیے آواز بلند کریں گے، کیونکہ اس ملک کی جو عوام ہے یہ ملک بنے لا الہ کے نام پہ، لا الہ کے نام پہ ملک بنے. ہم کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. ہم ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم ایک آزاد پاکستان چاہتے ہیں. اس آزاد پاکستان کی ہم جدوجہد بھی کریں گے، ہم نکلیں گے بھی. اور اگر ہمارے راستوں میں کوئی رکاوٹ ڈالے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب بھی دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، جو امریکہ کے غلام ہے، ہم اس کو بالکل بھی تسلیم نہیں کرتے. اور بلکہ اس ملک کے عوام نے، اب سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے اس ملک کے عوام نے جو ریسپانس دی اور اس امپورٹڈ خلاف گورنمنٹ کے خلاف انہوں نے آواز بلند کیا، اس سے دنیا کو پتہ چلا ہے. اچھا سر یہ بھی فرمائیے گا سر. بالکل سر. اچھا گلزار مروت صاحب، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات کو. سر یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پاکستانی آزاد. سر کس طرح سے؟ کیا الیکشن کمیشن کا چیف وہ آپ کے خلاف ہے، اس لیے کیا آپ کو ایسا لگتا ہے عدالتیں آپ کے خلاف ہیں، اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے؟ ان سب سے آپ کو آزادی چاہیے. کس طرح کی آزادی چاہیے سر؟ مجھے آپ ایک بات بتائیں جی، کہ اس ملک کے جو ہمارے ادارے ہیں، اس ملک کے جو ہمارے عدالتیں ہیں،
اور جس دن اتوار کو جب ہمارے چیف جسٹس صاحب جو اتوار کو عدالت کھول کے بیٹھ گئے تھے، اس کے بعد رات کو 12 بجے بھی اس نے عدالت لگایا. مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا وہ یہ سوال نہیں کر سکتا تھا کہ اب جس کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے اس کے اوپر 40 ارب روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں، جس کے ان کے بیٹے کو جو آپ لوگ وہاں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنا رہے اس کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز ہیں. آپ ایسا کریں کہ بالکل عدم اعتماد لائیں، لیکن یہ جو آپ نے کینڈیڈیٹ کو منتخب کیا وزیر اعظم بنانے کے لیے، یہ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے. یہ عوام کے ساتھ مذاق نہیں کرو. سر اصل میں پی ٹی آئی نے بھی تو سر جس طرح کی افراتفری مچائی تھی، اگر صحیح طریقے سے تحریک عدم اعتماد آنے دی جاتی جس طرح سے آتی ہے تو اس طرح سے پھر معاملات بنتے ہی نہیں، عدالتوں میں بھی یہ معاملات نہیں جاتے. مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ پاکستان کے اندر یہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے یا وزیر اعلیٰ بنے. ٹھیک ہے، اچھا پھر کوئی اعتراض نہیں سر. ٹھیک ہے، یعنی اگر حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ہٹا دیں تو پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی بھی بن جائے پھر وزیر اعظم؟ نہیں، وہ تو عدالت کا کام تھا نا. عدالت اگر یہ ان کو ٹھیک لگ رہا تھا کہ چلو یہ عدم اعتماد جو ہے ایک جمہوریت اور قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، تو عدالت تو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کرمنل کو ڈاکو کو کیسے ملک پہ مسلط کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے، اچھا سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب تو معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب پہ بھی مختلف کیسز بن رہے ہیں، فرح صاحبہ کا بھی ایک نام آ رہا ہے، ان کی وجہ سے بھی کافی کیسز بن رہے ہیں، نیب کے اندر جا چکے ہیں معاملات، اب کیسز تو ان پہ بھی بن چکے ہیں. تو کیا شاہ محمود قریشی صاحب کو پھر وزیر اعظم منتخب کرائیں گے آپ، یا عمران خان صاحب کو ہی چاہیں گے کہ وہ وزیر اعظم بنے؟ عمران خان کے علاوہ ہم کسی کو بھی وزیر اعظم سر اب ان پہ بھی تو کیسز آ گئے نا سر. ہمارا اس ملک کے قوم کا بھی یہ وہ ہے، اور ہماری پاکستان سر کرپشن کے کیسز تو ان پہ بھی چارج ہو گئے نا اب، تو آپ تو پھر کسی اور کو لے کر آئے نا. دیکھیں عمران خان کے خلاف تو انہوں نے بہت سارے کیسز پہلے بھی کیے تھے، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے انہوں نے انسانی دہشت گردی کی عدالت اس پہ ایف آئی آر کاٹی. انہوں نے ان کی جو وائف ہے جو جمائمہ نواز شریف نے تو ان کے خلاف بھی بہت سارے مقدمات کیا تھا، جس سے عمران خان کا گھر برباد ہو گیا تھا. یہ تو سارے یہ تو یہ کر رہے ہیں اور ان سے ہم ڈرنے والے نہیں، ہم مقابلہ کریں گے. ہم جب اس ملک کو آزاد کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس ملک کے لیے قربانی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، عید کے بعد کیا کرنے جا رہے ہیں سر؟ عید کے بعد کیا لایا عمل ہے آپ کا؟ گل امروز صاحب جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عید کے بعد کیا لایا عمل ہوگا پی ٹی آئی کا؟ جی پی ٹی آئی کا لایا عمل کیا ہے عید کے بعد؟ آپ کیا یعنی کہ رمضان ختم ہو جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں عید کے بعد ہم کچھ خوفناک چیز لے کر آئیں گے؟ خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں خطرناک ہو جائے گا. جی عید کے بعد ہماری پالیسی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے نکلیں گے. ہم ابھی انشاءاللہ عوام کے پاس جا رہے ہیں، عوام کو سمجھا رہے ہیں، اور عوام انشاءاللہ تعالی عوام کا سمندر ہوگا. ٹھیک ہے، ہم نکلیں گے 20 لاکھ لوگ لے کر نکلیں گے. ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر ایک شفاف طریقے سے الیکشن کیا جائے. بالکل سر، عوام جس کو منتخب کرے. ٹھیک ہے جناب اقبال صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. اقبال صاحب 20 لاکھ لوگ لے کر آ جائیں گے سر، انتخابات جلدی کرا دیں، جیت جائیں گے وہ لوگ. سر نعرے بازی اور دعوے تو سبھی کرتے ہیں، وقت بتائے گا کیا ہے. بات میں نے جیسے کہا کہ ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں تو تصادم ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے. جہاں تک الزامات کا تعلق ہے، 3.5 سال آپ کے پاس حکومت تھی، آپ حکومت میں تھے، شہباز شریف پر حمزہ پہ جو کیسز تھے آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا، لیکن مقدمات کو آپ نے تیزی سے نہیں چلایا. خود آپ کی حکومت کی کمزوری ہے. آپ یہ کہتے رہے یہ تو پچھلی جو حکومتوں کے بنائے ہوئے کیسز ہیں. شہزاد اکبر صاحب نے پھنسا دیا. سر اچھا مجھے یہ بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں تصادم کی طرف جا رہے ہیں، تو سر کس طرح سے بچائیں گے پاکستان کو؟ بچائیں گے کیسے؟ تصادم سے کیسے بچائیں گے؟ اتفاق رائے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا، ان کو آنا پڑے گا مذاکرات کی ٹیبل پر. اچھا آپ مجھ سے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عید کے بعد جو معاملات ہیں وہ مفاہمت کی طرف جائیں گے. اچھا ان کو یو ٹرن لینا پڑے گا. اچھا عمران خان کو پیچھے جانا پڑے گا اگر سیاست میں زندہ رہنا ہے تو. اچھا اللہ تعالیٰ سب کی خیر رکھے. شیخ رشید تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی وہ جان بھی جا سکتی ہے، خوفناک دکھا رہے ہیں. اور وہ بہرحال معاملات جو ہیں آپ کو مفاہمت کی طرف جانا پڑے گا، مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا. وہ تمام اسٹیک ہولڈر ان کو بیٹھنا پڑے گا اگر اس ملک کی سلامتی. سر اگر مذاکرات ہی کرنا ہوتا تو اسمبلیوں سے استعفیٰ کیوں دیتے وہ لوگ؟ غلط کیا نا، ان کا غلط فیصلہ تھا. اسمبلیوں میں رہتے وہ زیادہ مؤثر طریقے پہ کر سکتے تھے. آپ عوام کی قوت کو باہر لے کر آئیں گے، لا سکتے ہیں. آپ کی پاپولرٹی میں اضافہ ہوا ہے حکومت سے جانے کے بعد، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کی پوری 3.5 سال کی حکومت کے دوران آپ کے پاس بھی صحیح مشیر، صحیح ٹیم نہیں تھی. نااہلوں کے ہاتھ میں حکومت تھی جس کی وجہ سے معاملات بگڑے. اب آگے
موجودہ یہ اگر اپنی صحیح مشیر نہیں بنائیں گے، صحیح ٹیم نہیں بنائیں گے، ان کو بھی نقصان ہوگا بالکل. اور مفاہمت پہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بین الاقوامی صورتحال میں پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے اس میں ضرورت ہے کہ یہاں پر کوئی بڑا تصادم نہ ہو، غیر یقینی صورتحال نہ پیدا ہو، ہمارے ہاں امن رہے. ہمارے ہاں امن ہوگا تو اطراف میں بھی امن ہوگا، اور اگر ہم نے جنگ کی صورتحال پیدا کر دی تو اس کو ملک کو بہت بالکل ٹھیک ہے سر. سر گل نمرود صاحب، یہ آپ بھی فائنل کمنٹ کر دیے گا سر کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح سے نمٹائیں گے؟ ساتھ ساتھ آپ کے جو مشیران اطراف میں موجود تھے، فواد چودھری ہوں، شہباز گل ہوں، شہزاد اکبر یا شاہ محمود قریشی، ان کی جگہ پہ اگر آپ کے اطراف میں بنیادی نظریاتی لوگ ہوتے تو سر معاملات الگ ہوتے. دیکھیے فواد چودھری جو ہے وہ ہمارے پارٹی کا حصہ ہے، ہمارے سینئر ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ہمارے پارٹی کا سینئر ہیں، اور انہوں نے جو کردار ادا کیا اس ملک کے لیے اور جو انہوں نے خدمت کی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، باقی جو ہمارے ان کے پاس جو مخالفین ہیں، یہ جو ابھی موجودہ امپورٹنٹ حکومت ہے، اگر ان کے پاس دیکھیں ہماری وزراء ہو یا ہمارے پارٹی کے لوگ ہو، ان میں سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کرپٹ انسان نہیں ملے گا جس نے کرپشن کیا ہو. ٹھیک ہے. باقی جو ان کا کاروبار ہے، ان لوگوں کا، انہوں نے ہمیشہ کرپشن کی، انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو لوٹا، انہوں نے ہمیشہ اس ملک کے ساتھ غداری کی، اور ابھی بھی یہ امریکہ کے غلام ہیں. صحیح ہے. ابھی بھی یہ امریکہ کے غلام ہیں اور یہ امریکہ کے غلام رہیں گے. انہوں نے ہمیشہ امریکہ کی غلامی کی، ہم امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارا ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بالکل غلامی نہیں کریں گے، کوئی بھی غلامی نہیں کرنا چاہتا امریکہ کی. گل نمرود صاحب بہت شکریہ آپ کا، اقبال صاحب، اشرف غوری صاحب، تمام لوگوں کا بہت شکریہ. وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.